फरेब का महीना आ चुका, बहुत से जिस्म बेलिबास होंगे मोहब्बत के नाम पे। वैलेंटाइन डे इश्क मोहब्बत हिर्स व हवस का हफ्ता मनाने का नाम है कि जस्ट एक दिन नहीं है 14 फरवरी, ये 7 फरवरी से इसका आगाज होता है इन बेहुदा रसूमात का और 14 फरवरी को ये अपने एंड पर पहुंचते हैं। इस एक हफ्ते के अंदर 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इश्क मोहब्बत बल्कि हिर्स व हवस के नाम पर जितनी एडवर्टीजमेंट की जाती है, वैलेंटाइन की जो तबाहकारियां हैं इस पर जरा रोशनी डालिए। वैलेंटाइन डे की जो तबाहकारियां हैं उसके ऊपर तो आप पूरे के पूरे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले तो ये कल्चर सिर्फ मगरब में आम था, अमेरिका में था, इराक के ममालिक में था। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे मुल्क में भी सरायत कर चुका है। नौजवान तबका इसका बहुत बुरी तरह शिकार हो गया। आप देखिए कि स्कूल की लड़कियां, हाई स्कूल की लड़कियां जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझती हैं, इसे अपनाती हैं, इसके बारे में बात करती हैं, इसके बारे में स्कूलों में डायलॉग्स होते हैं इसके बारे में। फरेब का महीना आ चुका, बहुत से जिस्म बेलिबास होंगे मोहब्बत के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाजरीन, आज 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आखिर क्या वजह है कि इस दिन की शुरुआत की गई और इस दिन को बेहयाई के तौर पर मनाया जाता है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का दिन शर्मनाक तरीन दिन है साल का, जैसा कि आपको दिन शर्मनाक नहीं है, इसे शर्मनाक बनाने की कोशिश की जा रही है। दिन तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ जो मनसूब त्यौहार है वो शर्मनाक है। वो कोशिश मेरा ख्याल है कंप्लीट हो चुकी है, अब वो मनाया जाता है। तो जानना ये चाहूँगा और हमारे नाज़रीन को भी काइंडली बताइएगा कि वैलेंटाइन डे जो है ये है क्या चीज़? देखिए, जैसा आपने खुद ही इब्तिदाइये में बड़ा खूबसूरत एक फ़िक्रा कहा कि जिस्म बेलिबास होंगे वगैरह वगैरह, तो वैलेंटाइन डे इश्क व मोहब्बत हिर्स व हवस का हफ्ता मनाने का नाम है कि जस्ट एक दिन नहीं है 14 फरवरी, असल में ये 7 फरवरी से इसका आगाज़ होता है इन बेहुदा रसूमात का और 14 फरवरी को ये अपने एंड पर पहुंचते हैं। अगर आप देखें तो ये ऐसे है, मुझे तो याद भी नहीं रहते ऐसे दिन, तो लिख लिया है। 7 फरवरी को जी रोज़ डे है, आपने फूल देने हैं। फिर 8 फरवरी है प्रपोज डे। फिर 9 फरवरी चॉकलेट डे। हमें भी आज पता लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। 10 फरवरी टेडी डे, आप वो टेडी बियर देते हैं। फिर 11 फरवरी जो है वो प्रॉमिस डे है। बिल्कुल। फिर 12 फरवरी किस डे है। ओह, उसके बाद 13 फरवरी हग डे है। सही। और फिर 14 फरवरी जो है वो वैलेंटाइन डे है, जहाँ इन सब का मजमुआ, जो आपने कहा कि भाई जिस्म बेलिबास होते हैं, होटल के कमरे बुक होते हैं, पार्कों के कोने जो हैं वो भरे जाते हैं और फिर इंसान एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं। जी हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटियों के। फिर ये वो मौका है जब शर्म, हया, इफ़्फ़त जो है वो सर छुपा कर बैठ जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब इस दिन को इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा एक इवेंट बना दिया। बिल्कुल ठीक। इस एक हफ्ते के अंदर 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इश्क व मोहब्बत बल्कि हिर्स व हवस के नाम पर जितनी एडवर्टीजमेंट की जाती है। देखिए, एक फूल आप वैसे लेने के लिए जाते हैं, वो आपको 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का मिलता है। उस दिन वो फूल आपको 200 रुपये से लेकर, मेरे मुंह से फूल की वजह फूल निकल गया, वो फूल को देना होता है ना, असल में वो दोनों एक दूसरे को फूल बना रहे होते हैं, तो वो इसलिए फूल की वजह फूल निकल गया। तो वो फूल जो आपको 10 रुपये का मिलता था, आप 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का आगे पेश कर रहे होते हैं। इसी तरीके से टेडी बियर जो है, जो आप 50 रुपये का, 100 रुपये का लेते हैं, उस दिन उसे कवर करके उसके आगे एक हार्ट बना के ऊपर माई वैलेंटाइन लिख के वो 10 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर बेचा जाता है। इस दिन चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा सेल होती हैं अगले दिन, जितनी पूरी दुनिया में शायद पूरे साल में सेल होती हैं, उतनी इस वैलेंटाइन वीक में 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक सेल होती हैं। फिर आप ड्रेसेस देख लें किस में किस किस तरह के बनते हैं। फिर तोहफे तोहफ़ का जो तबादला होता है, परफ्यूम्स का जो तबादला होता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना चुकी हैं। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमेशा ऐसे इवेंट्स को, ऐसे त्योहारों को सपोर्ट करता है जिससे सेल्स में, इकॉनमी में, बिज़नेस में इजाफा हो, खा उसकी कीमत अखलाकी कदरों की सूरत में, नज़रियात की सूरत में, अक़दार की सूरत में, दीन की सूरत में, ईमान की सूरत में, इफ़्फ़त की सूरत में, हया की सूरत में देनी पड़े। वो सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, रोजी रोटी का सवाल, क्योंकि उनका एक ही मोटो होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो रुपये के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। फिर इस दिन सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही नहीं, शादीशुदा जोड़े भी, गैर शादीशुदा जोड़े भी और शादीशुदा ख्वातीन दूसरे मर्दों के साथ और शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के अलावा दूसरी ख्वातीन के साथ अपनी अपनी ये मोहब्बत की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने ये देना शुरू कर दिया कि एक आपकी जो मैरिटल लाइफ है, शादीशुदा ज़िंदगी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपने पूरी करनी है, क्योंकि आपका शौहर है, वो आपकी बीवी है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे भी कोई दिली जज्बात हैं, तो मैं अपनी ये जिम्मेदारी तो पूरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब अपने दिली जज्बात की तस्कीन के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मुझे कहीं और किसी होटल में जाके, किसी पार्क में बैठ के मुझे अपने रोमानवी जज्बात की तस्कीन करनी होगी, क्योंकि वो मेरा मोहब्बत का मामला है।
تو اس ڈے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ویلنٹائن ڈے، اس کے بارے میں کئی روایات مشہور ہیں. کوئی سینٹ ویلنٹائن سے اسے منسوب کرتا ہے، ایک اور تہوار تھا مصر کا غالباً، اس سے بھی منسوب کرتے ہیں. لیکن ایک بات مشترک ہے کہ پوری دنیا میں اسے 14 فروری کو منایا جاتا ہے. اور 14 فروری کو ایک دن اس کے لیے مختص کرنے کا ایک ہی بڑا فائدہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ اپنی تمام کمپین، تمام ایڈورٹیزمنٹ، تمام سوشل میڈیا چینلز، تمام مین سٹریم چینلز، تمام پرنٹ میڈیا، وہ سب کے سب اس ایک دن کو فوکس کر کے ایڈورٹیزمنٹ کریں گے. تو اس پورے ویک میں آپ کو اس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہوگا. آپ دکانوں پہ جائیں، آپ حیران ہیں کہ گروسری سٹورز کے اوپر وہ ویلنٹائن کے ہارٹس اور وہ بیئرز لکھے ہوئے ہیں. آپ کسی مشروبات کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہے، کسی کھانے والی جگہ پہ ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں وہاں پہ یہ سارا کچھ ہے. تو اس کمپین کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ بہت سارا بزنس لیں گے، بلکہ ہمارے دلوں سے ایمان، غیرت، عفت، حیا سب کچھ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سینٹ ویلنٹائن کی بات کیا ہے، تو یہ باتیں میں نے بھی بڑی سنی. آخر یہ کون تھا اور اس کے نام سے کیوں یہ مشہور کیا گیا، اس کو یہ منسوب کیا گیا؟ جی، اس بارے میں دو مختلف روایات ہیں مگر دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک رومی تہوار تھا لوپرکالیا، یہ ان کا محبت کا تہوار تھا. اس دن جو رومی مرد تھے وہ اپنی آستینوں کے اوپر اپنی محبوب لڑکیوں کے نام لکھتے، اپنی پسندیدہ لڑکیوں کے نام لکھتے. لڑکیاں اپنے لباس کے کسی گوشے پر ان کا نام کھدواتی، پھر یہ ایک دوسرے سے ملتے، تحائف کا تبادلہ کرتے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے، آنے والی زندگی کے وعدے کرتے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک تھا. اس کے بعد دوسرا جو منسوب ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ ویلنٹائن، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسیحی راہب تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا. اور سینٹ وہ سے مقدس شخصیات کو، جیسے آپ کے بابا جی ہوتے ہیں نا، تو ان کے وہ سینٹ ہوتے ہیں، تو سینٹ ویلنٹائن تھا. اب عیسائیت میں جو راہب ہیں وہ شادی نہیں کرتے، وہ ساری زندگی ایک غیر فطری زندگی گزارتے ہیں. بھی اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایک دوسرے اپوزٹ جینڈر کے لیے کشش رکھی ہے، آپ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے. یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہیں. جب آپ قوانین قدرت کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے تو انجام بھیانک ہوگا. بالکل. وہ شادی نہیں کرتے، نہ ننیں شادی کرتی ہیں اور نہ ہی راہب شادی کرتے ہیں. تو وہ سینٹ ویلنٹائن صاحب جو تھے، ان روایات کے مطابق اس کا ایک نن کے اوپر دل آ گیا. وہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مگر وہ گناہ کا خوف جو تھا نن پہ بہت زیادہ غالب تھا. پھر سینٹ ویلنٹائن نے اسے بہکایا اور اس نے کہا کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اگر ہم تمام اخلاقی حدود و قیود کو پامال کر دیں، ہم ایک غیر اخلاقی رشتہ بھی آپس میں قائم کر لیں، تو مسیحی راہبوں کو اور ننوں کو اس کی معافی ہے. بالکل. اچھا، اس نے اسے اس طرح ورکلایا، وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ ایک غیر اخلاقی تعلق ان کے درمیان قائم ہو گیا. اچھا، اب مسیحیت تو کبھی بھی ایسی چیز کو پروموٹ نہیں کرتی، تو نتیجہ وہی ہوا. اس کے بعد ان لوگوں کو جب بات اوپن ہوئی تو انہیں مار دیا گیا. جب یہ مار دیا گیا تو پھر اسے شہید محبت قرار دیا گیا. صحیح. پھر اسے شہید محبت قرار دیا گیا. اس کے نام جمہوریت شہید. جی ہاں بالکل، شہید سب سے آسان ہے نا. اب انہوں نے شہید محبت قرار دے دیا. مزے کی بات ہے چرچ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. چرچ نے اس عمل کی، اس تہوار کی، اسے یوں سیلیبریٹ کرنے کی، اس سے منسوب ان روایات کی، ان تمام چیزوں کی مذمت کی. لیکن چرچ بیچارہ کیا کرے جب پورے کا پورا کارپوریٹ ورلڈ اس کے اگینسٹ کھڑا ہے، پورے کا پورا میڈیا اس کے خلاف کھڑا ہے، تو چرچ کی بات کو کون پروموٹ کرے گا؟ ادھر پاکستان میں دیکھ لیں کہ جب کبھی بھی شراب پر پابندی کی بات آتی ہے تو جو ہماری مسیحی برادری ہے یا دوسری غیر مسلم برادری ہے، وہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ہمیں شراب کے لائسنس، ان کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں شراب کے لائسنس نہیں چاہیے، ہمیں شراب کے پرمٹ نہیں چاہیے، ہمارے مذہب میں بھی شراب اس طریقے سے حلال نہیں ہے جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو. مگر ہمارے ہی بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کے پرمٹ کینسل نہیں ہونے دیتے، ان کی بات کو آگے نہیں آنے دیتے، ورنہ پھر انہیں وہ نشہ پانی کہاں سے ملے گا؟ وہ ان کے نام پر تو وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی معاملہ یہ سینٹ ویلنٹائن والے معاملے میں ہوا کہ ان کے اس عمل کو انہوں نے ایک جواز بنا لیا. ہمارے ہاں بھی ایک بڑے معروف کردار ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگوں کے دل دکھ جائیں گے، مگر ان کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، اپنے فیملی والوں کو دھوکہ دے کر رات کو جب اپنے یار سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو انہوں نے اسے صوفیانہ کہانیوں کا رنگ دے دیا، انہوں نے اس کا بڑا اسے اماں کا درجہ قرار دے دیا. لیکن ایکچولی اسے بھی اس علاقے کے لوگوں نے مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد اسے اس شہر میں دفن بھی نہیں ہونے دیا کہ تم نے جو حرکت کی ہے تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ ہمارے شہر میں دفن ہو. تو علاقے کے بڑوں نے اسے شہر سے باہر دفنایا. لیکن آج وہ ایک مزار بن چکا ہے اور لوگ وہاں پر اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو دھاگا باندھا جائے گا، گرہ باندھی جائے گی، منت مانی جائے گی، اس کے بعد ہمارا ملاپ ہو جائے گا. اسے صوفیانہ رنگ دیا جاتا ہے. اور میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ جس ہستی کو آئیڈیالائز کر کے وہاں دعا مانگنے جا رہے ہو، کیا آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے دعا کرو گے وہ یہ کردار اپنا لے؟ دین وہ مجھ سے لڑ پڑتے ہیں. تو یہی معاملہ سینٹ ویلنٹائن والے معاملے میں ہوا ہے. بالکل. یہی کویسچن جب آپ نے کہا کہ دکانوں کے باہر ہارٹ لگے ہوتے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا ان سے یہ پوچھا جائے تو کیا اس کا جو ہے رد عمل ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ویلنٹائن کی جو تباہ کاریاں ہیں اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی مجھے ویلنٹائن ڈے کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے اوپر تو آپ پورے کے پورے آرٹیکل
آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں, بڑے بڑے پروگرام کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ کلچر صرف مغرب میں عام تھا, امریکہ میں تھا, یورپ میں تھا, اس طرح کے ممالک میں تھا. آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک میں بھی سرایت کر چکا ہے. نوجوان طبقہ اس کا بہت بری طرح شکار ہو چکا ہے. اب دیکھیں کہ اسکول کی لڑکیاں, کالج یونیورسٹی کی باتیں بعد میں کروں گا, اسکول کی لڑکیاں, ہائی اسکول کی لڑکیاں جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو سمجھتی ہیں, اسے اپناتی ہیں, اس کے بارے میں بات کرتی ہیں, اس کے بارے میں اسکولوں میں ڈائلاگز ہوتے ہیں اس کے بارے میں, اسکولوں میں اس کے بارے میں وہ پکچرائزیشن کی جاتی ہے, ڈیموز کی جاتے ہیں, ایکٹ کیے جاتے ہیں. کالجوں اور یونیورسٹیوں کا حال تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے. آپ آج بھی کالجوں یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں تو وہاں پہ جنہیں یہ کلچرل پروگرام کہتے ہیں, میں انہیں مجرا پروگرامز کہتا ہوں, وہ کس حد تک ہو چکے ہیں. تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ فلاں کالج میں یہ بیہودہ ڈانس چل رہا ہے, فلاں کالج میں یہ چل رہا ہے, دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. اچھا, وہاں پر بھی ویلنٹائن ڈے کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات اساتذہ خود چونکہ وہ لا علم ہوتے ہیں اس تہذیبی جلغار سے, وہ بھی انجانے میں اسے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک محبت کا دن ہے, تو اس میں بس یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پھول پیش کر دیں, آپ اپنی ماں کو پھول پیش کر دیں. آپ کو دیکھ لیں کہ پہلے ویلنٹائن ڈے کا کنسیپٹ کیا ہے, وہ جنسی محبت کا, ناجائز غیر اخلاقی محبت کا کنسیپٹ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کنسیپٹ کے مطابق آپ اپنی ماں کو پھول پیش کر دیں. وہ کہتے ہیں اس کنسیپٹ کے مطابق آپ اپنی بہن کو پھول پیش کر دیں. آپ سمجھ لیں کہ بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب میں بات کاٹنا چاہوں گا, وہ ہمارے کچھ ایسے بھی سینئرز ہیں جو کہتے ہیں آپ کی ماں اور آپ کی بہن سے تو آپ کو آلریڈی محبت ہے, تو یہ پھول آپ نے انہیں نہیں پیش کرنا, کسی اور کو پیش کرنا. یہ بھی ہو گیا. اب دیکھیں اس سے بھی اگلا درجے پہ چلا گیا. اچھا, ایک تو اسے گڈ مڈ کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسی آفاقی محبت کا دن ہے, وہ آفاقی محبت جس کا جذبہ ہر انسان کے دل میں موجود ہے. حالانکہ یہ آفاقی نہیں, یہ غیر اخلاقی محبت کا دن ہے, جو مذہبی, دینی, شرعی اور ملکی قوانین کے خلاف محبت ہو, جسے چھپ کر سر انجام دیا جاتا ہے, جیسا کہ سینٹ ویلنٹائن نے کہانی کے مطابق اس نن کے ساتھ کیا. یہ اس محبت کا نام ہے. تو اسے مکمل طور پہ انہوں نے کالجوں, یونیورسٹیوں میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ سننے میں آیا, میں نے دیکھا نہیں, سننے میں آیا کہ اب ایسے اسکولز کی بکس ہیں جن میں جب تہواروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں وہ ہالووین کا ذکر بھی ہے, اس میں ویلنٹائن ڈے کا ذکر بھی ہے. اب جب آپ اسکول کی 8th 9th کی بچی کو بتائیں گے کہ واٹ از ویلنٹائن ڈے, اسے کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, یہ محبت کا دن ہے, جب پوری دنیا کی تہذیب کے پیچھے پڑی ہے, تو اس بچی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ نہ کرے, وہ بھی ایگزیکٹلی وہی کچھ ہی کرے گی. انہوں نے ایک تو یہ کیا. اس کے بعد جو ان کے ہاں ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا. ہمارے ہاں ان چیزوں کو پہلے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کیسے بدبخت لوگ ہیں, یہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. مگر ہمارے ہاں مغرب کی غلامی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہم نے ان کے ہر اچھے برے, اچھے تو خیر ہیں ہی نہیں, جو ہیں وہ ایک دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی, ہم نے بری کو لینا پسند کیا. ان کی تمام بری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہم نے ماڈرنزم کی جو ہے نا انتہا سمجھ لی. ہم نے سوچا کہ جتنے ہمارے کپڑے کم ہوتے جائیں گے ہم اتنے ماڈرن ہوتے جائیں گے, جتنا زیادہ ہم بدتمیز ولگر ہوتے جائیں گے ہم اتنے ماڈرن ہوتے جائیں گے, جتنا زیادہ ہم دینی روایات کا مذاق اڑائیں گے اتنے ہم ماڈرن ہوتے جائیں گے, جتنا زیادہ اپنی ثقافتی اقدار کا مذاق اڑائیں گے اتنے ماڈرن ہوتے جائیں گے. تو ہم نے اس ماڈرنزم کے چکر میں ہر بری چیز کو پکڑ لیا, اور ویلنٹائن ڈے ان میں سے ایک ہے. اور یہاں تک کہ ابھی آپ نے ہنستے ہوئے تنزن کہا تھا کہ ایکسٹرا پیریڈ لگائے جائیں گے. اب بچے اپنے والدین کو بتاتے ہیں کہ وہ 14 فروری کا دن ہے, میں نے اس دن جلدی جانا ہے, لیٹ آنا ہے, کیونکہ ہماری ایکسٹرا اسٹڈیز ہو رہی ہیں, اس دن میٹنگز ایکسٹرا ہوتی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ والدین کو پتہ ہوتا ہے. بالکل, میں کوئی شاید ہی کوئی 99 کو پتا ہوگا اور ایک کو نہ پتا ہوگا کہ یہ کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے, ورنہ ان سب کو پتا ہوتا ہے, اور وہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ اس وقت زمانے کا چلن ہی ہے. بالکل. لڑکیاں جو کپڑے اس دن پہن کے جاتی ہیں, لڑکے جو کپڑے اس دن پہن کے جاتے ہیں, ہوٹل جس طریقے سے بک ہوتے ہیں, پارک جس طریقے سے بک ہوتے ہیں, گوشہ تنہائی جس طریقے سے ڈھونڈے جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ریسٹورینٹس, ہوٹل اس دن اسپیشل 1 آورز بکنگ کرتے ہیں. آپ کا ہوٹل میں بکنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے کی بکنگ ہوتی ہے نا, دن رات کی بکنگ ہوتی ہے آپ کی, اس دن وہ پر آور کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو کب سمجھیں گے ہم لوگ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ چیزوں کو جو ہے ایسا ایسا لیجیٹیمائز کیا جا رہا ہے, آج ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں لیکن ہمارے بچے اس دن کو ایسا ایسا چھپ کے منا رہے ہیں. اب جب وہی بچے جو آج اس کو منا رہے ہیں, جب کل وہ بڑے ہو جائیں گے, جب وہ ماں باپ بن جائیں گے, تو جو خود اس چیز کو منا چکے ہوں گے تو اپنے بچوں کو کیا روکیں گے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں اس کو ایک عام تہوار کی طرح جو ہے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ ابھی بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں میں اور آپ بول رہے ہیں, اور آپ ایسا کیجئے گا کہ آج رات تک آپ تمام ٹی وی چینلز دیکھیے گا, آپ تمام اخبار دیکھیے گا, تمام سوشل میڈیا چینلز دیکھیے گا کہ اس کے حق میں, اسے سیلیبریٹ کرنے کے بارے میں کتنے روڈ شوز ہوئے ہیں, کتنے پروگرامز ہوئے ہیں, کتنے ٹاک شوز ہوئے ہیں, کتنے کالم لکھے گئے ہیں, محبت کی عظمت کہاں کہاں بیان کی گئی ہے. اور آٹے میں نمک کے برابر شاید 1% یا اس سے بھی کم لوگ ہماری طرح سے بات کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے اسے ڈی سینسٹائز تو پہلے ہی کر دیا کہ پہلے جس چیز کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا, آج وہ پبلکلی ڈسکس ہوتی ہے. دس از نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ پہلے جب آپ چھپ کے کمرے لیتے تھے آپ کو پولیس کے چھاپوں کا ڈر ہوتا تھا. اب آپ کو انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کسی بھی ہوٹل میں جا کے کسی بھی جوڑے کو تنگ نہیں کر سکتے. اب تنگ نہ کرنے کے آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہیں. تو اب اسے بیسیکلی انہوں نے لیگلائز بھی کر دیا ہے, اسے ڈی سینسٹائز پہلے کر دیا تھا. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈی سینسٹائزیشن کو تھوڑا کم کر کے لوگوں کو اس کی حساسیت کی طرف توجہ دلائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ساری ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, لیکن فار ایگزامپل بہت ساری ایسی محبتیں بھی ہیں جو حقیقی محبتیں ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی 14 فیب کو اپنی حقیقی محبت کو لائک بیوی ہو گئی, ٹھیک ہے, اسی طرح منگیتر ہو گئی, کوئی اس طرح بھی پرپوز کرتا ہے, تو اس میں پھر کیا وہ ہے, ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے جو میں ایگزامپل دینے لگا ہوں, وہ ایگزامپل کوٹ کرنے سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ میرا مقصد کسی مسلک کی نفی کرنا نہیں ہے, کسی مسلک کو کمتر یا برتر ثابت کرنا نہیں ہے, جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. میں قبرستان میں تھا تو میں وہ دعا مانگ رہا تھا اپنے والد کے لیے. تو وہاں پہ میرے ایک سینئر دوست موجود تھے, میرے محترم دوست موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ عارف صاحب میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ صاحب قبر سے کچھ نہیں مانگ رہے, آپ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائی مانگ رہے ہیں, لیکن آپ ایک پاپولر فگر ہیں, ایک پبلک فگر ہیں, لوگ آپ کو جانتے ہیں. اگر کچھ آدمی دور سے آپ کو دیکھ رہے ہیں قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے, تو انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ قبر میں موجود مردے کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں یا مردے سے کچھ مانگ رہے ہیں. آپ جیسے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ دل میں بھی دعا مانگیں گے تو وہ دعا تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, تو اس طرح کے مواقع پہ آپ کے لیے احتیاط بنتی ہے. مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی کہ واقعی کہ 100 بندہ وہاں کھڑا ہے, تو انہیں کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے. بالکل. تو آپ اگر اس دن سے اپنی بیگم سے محبت کو مختص کرتے ہیں کہ صرف اسی دن اظہار کرنا ہے آپ نے, تو پھر آپ کو اس دن بھی نہ کریں. اگر آپ نے سال کے 364 دن نہیں کیا تو اور آپ کا رشتہ بھی قائم ہے, تو پھر یہ 365واں دن جو ہے اس دن بھی نہ کریں, رشتہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. آپ کی روزانہ کی محبت ہے, آپ روزانہ اس سے کہیں. اور بائی دا وے جو ہمارے رشتوں کی محبت بھی ہے, یہ رشتوں کی محبت اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. تھوڑے دن پہلے آپ ہی کی دعوت پر میں ایک پروگرام میں گیا تھا, MSO آرگنائزیشن ہے, مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. ہاں جی. تو میں نے اس وقت یہ مثال کوٹ کی تھی, آج دوبارہ کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جد امجد میرے یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد ان کے بیٹے نے ایک دفعہ انہیں کہا, وہ بعد میں اسلام لے آئے, اس وقت نہیں مسلمان تھے. انہوں نے کہا ابا جان بدر کے موقع پر ایک مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی, تو میں نے باپ ہونے کا آپ کا مان رکھا اور میں نے تلوار نہیں چلائی. تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تیری گردن میری تلوار کی زد میں آئی ہوتی تو میں نہ چھوڑتا. یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ رشتہ تو خون کا رشتہ بھی نہیں ہے, اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان کے رشتے کے آگے باقی تمام رشتے ہیچ ہیں, خواہ وہ خون کا رشتہ ہے, خواہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, خواہ وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. پہلا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ. اس رشتے کے مطابق جتنے بھی رشتے ہیں وہ کنٹینیو ہو سکتے ہیں. جو اس سے کنٹراڈکٹ کرے گا, خواہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی کیوں نہ, پھر وہ نکاح بھی نہیں رہے گا. دیکھ لیں اگر کوئی قادیانی ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے, تو کیا نکاح رہتا ہے؟ نہیں رہتا, بالکل بھی. جب ایمان نہیں تو پھر نکاح بھی نہیں. تو آپ ایک تو یہ ہے کہ محبت کا پہلا معیار جو ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور اس کے مطابق رشتوں کو رکھیں. اور دوسری بات کہ اگر آپ نے وہ اپنی جائز محبت جسے آپ کہتے ہیں آپ کی بیوی, اس سے باقی 364 دن اگر کر رہے تھے تو آج بھی کر لیں. 364 دن اظہار محبت نہیں کیا تو اس دن بھی نہ کریں, قیامت نہیں ٹوٹے گی, میں ضمانت دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. یہ میسج خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ جو جواز تراشتے ہیں کہ جی ہماری بیوی ہے, ہماری منگیتر ہے, یا کوئی اس طرح کے بہانے کرتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج چلے موقع ہے ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بطور مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حیا ہمارا زیور ہے. مسلمان حیا کے بغیر نامکمل ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں. اچھا, اب جس دین میں, جس مذہب میں حیا اتنی امپورٹنٹ ہو کہ اس مذہب کے پیغمبر مثال دینے کے لیے, کسی کی تعریف کرنے کے لیے, کسی کا مقام بتانے کے لیے حیا کو سمبل بنائیں, تو وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوگی. تو کئی ایسی احادیث موجود ہیں کہ اگر تم حیا نہیں کرتے تو تمہارے کام کے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے کلچر کو حیا سے منور کرنا چاہیے, نہ کہ بے حیائی سے آلودہ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں غیر ضروری میڈیا کی جلغار, ثقافتی جلغار, سکولز کالجز کے جو پروگرامز ہیں ان سب پر کڑی نظر رکھنی ہوگی جب تک پیرنٹس اس میں اپنا رول پلے نہیں کریں گے. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک وزیر جو کہ بڑا افسر کسی سرکاری یا پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے, تو اس اسکول کی 9th-10th کی لڑکیاں ناچ کے اس کا استقبال کرتی ہیں. وہ اس کا نام وہ جو بھی رکھ لیں, پر ایکچولی تو ناچ ہوتا ہے نا, ٹھمکے لگائے جاتے ہیں. خواہ وہ اس کا نام وہ کیا, اس کے نام کیا ہوتے ہیں, اس کے نام وہ لڈی ڈالی ہے
اور کیا کیا نام ہوتے ہیں بھلا مجھے پنجابیوں کے کلچر ہے کیا؟ نہیں ویسے ہے نا، ایک تو لوڈی ڈالتے ہیں اور کیا کیا ان کے ٹرمز مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ کیا کیا ہے، لیکن ہے کچھ. ہمارے کیمرہ مین صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. چلے وہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت. وہ لوڈی ڈالتے ہیں، بنگڑا ڈالتے ہیں، وہ مہمانوں کو ویلکم کہہ رہے ہیں. اچھا پھر وہ لڑکیاں جو ہیں وہ پھولوں کے ہار لے کے مہمان کے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں، مہمان آئے گا تو میں اس کے اوپر پھول پھینکوں گی. بھائی وائی؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پیرنٹس کو فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ میری بچی پڑھنے کے لیے گئی تھی، کسی کا دل لبانے کے لیے نہیں گئی تھی، مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے نہیں گئی تھی. پرنسپل کو چاہیے کہ وہ اور اس کی بیٹی آ کے ناچے وہاں پہ، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو پرنسپل اور سٹاف اور ان کی جو بیٹیاں وہ آئیں، ان کی تو جاب ہے بالکل، تو وہ اس سے خوش کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں میں اس لیے نہیں بھیجتے. اسی طرح سے ٹی وی پروگرامز ہیں، اسی طرح سے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں. آپ کو ہر چیز کے اوپر کڑی نگرانی کرنی پڑے گی تاکہ آپ اپنی آنے والی نسل کا تحفظ کر سکیں. دیکھیں مغرب اور مشرق کی جو کشمکش ہے یہ صدیوں سے جاری ہے، یا شاید ہزاروں سال سے جاری ہے. ایک تہذیب دوسرے تہذیب پر غلبہ پانے کے لیے جائز ناجائز ہر طرح کے طریقے استعمال کرتی ہے، اور اس وقت سب سے بڑا میڈیم ان کے لیے میڈیا ہے. ہمیں اپنے تمام کے تمام بچوں کو اس ثقافتی جلغار سے بچانا ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت سلامت رہ سکے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بات کی کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں اور کیا کیا یہ اپنی تباہ کاریاں پہ لا رہا ہے. اسی والے سے اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو ہمیں ضرور اسے آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.